दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम सामीन कराम। आज की इस वीडियो में बिलखस सैयदुल अंबिया के मोजज़ात का ज़िक्र किया जा रहा है। जैसा कि पहले भी आपके मोजज़ात का ज़िक्र हो चुका है, आज पार्ट 2 यानी पहले 7 बताए गए थे, आज उसके आगे मोजज़ात सैयदुल अंबिया बयान किए जा रहे हैं। लिहाजा इस बड़ी तवज्जो और गौर से सुनना है कि सैयदुल अंबिया के जो औसाफ हमीदा में से जो मोजज़ात हैं, वो सबका तमाम अंबिया के मोजज़ात जो थे उनसे भी बढ़कर है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अबू जहल ने किसी आराबी से ऊँट खरीदा, लेकिन उसे रकम अदा ना की। अब ऐसे हुआ कि वो अहले कुरैश के पास आता था और बार बार उनसे कहता था, आप मेहरबानी फरमाएं, अबू जहल से कहें मुझे पैसे वापस कर दे। लेकिन उन्होंने तवज्जो ना दी। एक दिन अहले कुरैश का एक गिरोह काबे के करीब बैठा था और वो आदमी आया करीब। उसने कहा अहले कुरैश से कि भाई, मैं रोज़ाना आता हूँ, आपसे कहता हूँ कि आप मेहरबानी करें, अबू जहल से कहें कि वो मुझे पैसे वापस कर दे। अब उन्होंने कहा कि भाई, हम आपको ऐसा आदमी बताते हैं। वो मजाक कर रहे थे, उन्हें यकीन था जिस आदमी का हम बता रहे हैं अबू जहल तो वो उससे नफरत करता है, लिहाजा ऐसे ही करते हैं, सैयदुल अंबिया का नाम बता देते हैं। अबू जहल उससे नफरत करता है और फिर शर्मिंदगी होगी कि जब रसूल उसके पास जाएंगे, अबू जहल इनकार करेगा और हम फिर हंसेंगे, मुस्कराएंगे, सीटियां बजाएंगे, उनकी तौहीन करेंगे। तो ये उनके जहन में था। उन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं कि यहाँ जो है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, जो अपने आप को रसूलुल्लाह कहता है, आप उनके पास चले जाएं। अगर वो अबू जहल से कह दे तो पैसे वापस हो जाएंगे। बस वो आदमी फौरन सैयदुल अंबिया के पास आता है और अर्ज़ करता है, आए अल्लाह के रसूल, मैं आपके पास आया हूँ। अबू जहल ने मुझसे ऊँट ख़रीदा था और आज तक उसने पैसे मुझे नहीं दिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सिफारिश करें, आप मेरे साथ चलें और अबू जहल से कहें मुझे पैसे वापस कर दे। आपने कहा चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। बस सैयदुल अंबिया साथ, वो आदमी भी साथ। वैसे ही दरवाजे पर पहुँचते हैं। जैसे दरवाजे पर पहुँचे, दक्कुल बाब किया और दक्कुल बाब करने के बाद आप एक तरफ हो गए तो अबू जहल घर से निकला। आपने उनसे फरमाया कि इस आराबी के ऊँट की कीमत इसे दे दो। अबू जहल ने फौरन कीमत अदा कर दी। आराबी ने अहले कुरैश के पास आकर उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने ऐसे आदमी का नाम बताया था, यकीनन उसने इनकार नहीं किया, फौरन मुझे कीमत अदा कर दी। अहले कुरैश ये सुनकर बड़े हैरान हुए और अबू जहल से जाकर कहा, हमने तो अराबी से मजाक कहा था,
تاکہ رسول خدا کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے، مگر تو نے واقعی قیمت ادا کر دی۔ ابو جہل نے کہا میں مجبور تھا، میں نے دیکھا کہ ان کے ہمراہ ایک بہت بڑا اونٹ جیسا جانور ہے، بڑا طویل القامت ہے، اس کا منہ کھلا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا اگر تو نے قیمت ادا نہ کی تو میں ابھی تجھے ختم کر دوں گا۔ تو مجھے خوف پیدا ہوا، میں نے اس کو قیمت ادا کر دی۔ دیکھیں اسی طرح ایک اور معجزہ جو ہے یہ ہے قریش مکہ نے نضر ابن حرث اور عقبہ ابن ابی معیط کو مدینہ کے یہودیوں کے پاس بھیج کر آپ کے حالات معلوم کرنے چاہے۔ انہوں نے بتایا کہ زیادہ تر غرباء آپ کے طرفدار ہم خیال ہوتے جا رہے ہیں۔ قریش مکہ یہ سن کر بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہی اوصاف ہم نے گزشتہ کتب میں دیکھے۔ اسی طرح یہ کہ جب آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی تو قریش نے سراقہ نامی شخص کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور کہا انہیں تلاش کر کے۔ آپ نے جب اس کو دیکھا تو سید الانبیاء نے اللہ تعالیٰ سے دعا کے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اے خالق کائنات مجھے اس ظالم سے نجات دے دے۔ فوراً ہی اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں پھنس گئے، دھنس گئے، چل نہیں سکتا تھا، اور وہ چلایا اے محمد، اے اللہ کے رسول مجھے نجات دلائیے، میں آئندہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ تو آپ نے دعا فرمائی پالنے والے اگر یہ اپنے اس قول پر سچا ہے تو اسے نجات دے دے۔ چنانچہ اس کو نجات ملی اور واپس چلا گیا۔ اسی طرح اور معجزہ یہ ہے کہ عامر ابن طفیل اور زید ابن قیس ایک مرتبہ حضور کے پاس ہے، ان کا ارادہ صحیح نہیں تھا، غلط تھا۔ عامر نے کہا زید سے کہ دیکھیں میں سید الانبیاء کو گفتگو میں مصروف رکھوں گا اور تو انہیں سید الانبیاء کو شہید کر دینا ہے۔ یہ ان دونوں کا نظریہ تھا۔ اب دونوں جیسے رسول کریم کے پاس پہنچے تو عامر نے رسول سے گفتگو شروع کی اور ادھر دیکھتا رہا زید کی طرف کہ یہ اپنے مشن کو کب پورا کرتا ہے، رسول تو میرے ساتھ گفتگو میں مصروف ہیں، لہذا ہونا تو یہی چاہیے کہ اب بھائی اسے حملہ کر دینا چاہیے، سید الانبیاء کو شہید کر دینا چاہیے۔ لیکن اتنی گفتگو ہوتی رہی، اس نے دیکھا وہ خاموشی سے بیٹھا رہا، اس نے اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے کوئی حرکت بھی نہ کی۔ اب وہ خود گفتگو کو ختم کرتے ہوئے کہا زید سے چلو بھائی۔ جب وہ راستے میں آتے ہیں اور عامر کہتا ہے زید سے، کہتا ہے کہ دیکھیں آپ نے کیا کیا۔ زید ابن قیس نے کہا تجھے کیا پتا میں کیا کرتا، اور بھائی میں نے جب دیکھا مجھے صرف تو نظر آتا تھا، میں نے تو سید الانبیاء کو دیکھا بھی نہیں، مجھے آواز تو ان کی سنائی دیتی تھی، میں کیسے حملہ کرتا، تیرے اوپر حملہ کر دیتا۔ دیکھیں سید الانبیاء کا اتنا مقام تھا، یہ ان کے معجزات ہیں، اور وہاں سوائے تیرے کسی کو نہیں دیکھا۔ زید کہتا ہے میں نے اور کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ کہ زید ابن قیس اور نصر ابن حرث دونوں حضرت کے پاس آئے تاکہ آپ سے چند سوالات کر کے یہ معلوم کر سکیں کہ حضرت غیب کے حالات سے واقف ہیں یا نہیں۔ چنانچہ اس سے قبل کہ وہ سوال کرے آپ نے زید سے فرمایا کیا تو وہی شخص نہیں ہے کہ جو فلاں روز عامر کے ہمراہ میرے قتل کے ارادے سے آیا تھا اور مجھے قتل نہ کر سکا؟ یہ سن کر وہ بہت حیران ہوا
کیونکہ دونوں کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں تھا۔ دل میں تو اس نے کہا یقیناً جو کچھ کہہ رہا ہے یہ سچ ہے۔ اب ان دونوں کے علاوہ اور کسی کو اس بارے میں علم بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے سید الانبیاء کی اس پیشگوئی یا اس علم کو، معجزے کو سنا اور دیکھا، آپ فوراً زید ابن قیس جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ ایک مرتبہ کچھ یہودی جناب حضرت علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے چچا زاد بھائی حضرت محمد ابن عبداللہ کے پاس لے جاؤ، ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، لہذا ہمیں ان سے کچھ سوالات کرنے ہیں، لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے ان سے ملاقات کریں۔ تو جناب امیر المومنین سید الانبیاء کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہودی چاہتے ہیں کہ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، آپ اجازت دیتے ہیں؟ تو سید الانبیاء نے فرمایا کہ جناب رسول خدا نے یعنی ارشاد فرمایا کہ مجھ سے وہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں، میں تو اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں، اس کریم نے جس قدر علم مجھے عطا فرمایا ہے بس اسی قدر میں جانتا ہوں۔ چنانچہ یہودی حاضر خدمت ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا تم سوال کرنا چاہتے ہو یا تمہارا مطلب میں بیان کر دوں؟ یعنی سید الانبیاء نے یہ واضح کر دیا، یہ نہ سمجھو کہ میں صرف جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں، میں وہ چیز بھی جانتا ہوں جو تم سوال کرنا چاہتے ہو، اب تمہارے اوپر ہے کہ تم یہ کہو کہ ہم خود سوال کرتے ہیں، اگر یہ کہو تو میں تمہارے ذہنوں میں جو سوال آپ نے تیار کر رکھے ہیں میں وہ بھی بتا سکتا ہوں اور ان کے جواب بھی دے سکتا ہوں۔ کیا علم تھا کہ سید الانبیاء ایسا تو نہیں کہ جن کو اللہ نے تمام انبیاء کا سردار کا لقب عطا فرمایا، یہ مقام تھا سید الانبیاء کا کہ اس طرح کہ مجھے اللہ نے علم عطا کیا ہے، لہذا انہوں نے کہا آپ فرمائیے کہ ہمارے ذہن میں کیا سوال ہے۔ ارشاد فرمایا تمہارے ذہن میں ہے، تم سوال کرنا چاہتے ہو، ذوالقرنین کے حالات مجھ سے دریافت کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بے شک۔ آپ نے فرمایا ذوالقرنین روم کا رہنے والا ایک لڑکا تھا جو بڑا ہو کر مشرق و مغرب کا بادشاہ ہو گیا، آخر اس نے ایک دیوار تعمیر کرائی جو آج تک مشہور ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ ایک اور روز کا واقعہ ہے جو میں اب بیان کر رہا ہوں۔ وابصہ ابن مبعد اسدی آپ کی خدمت میں آیا، اس سے خیال سے کہ آج آپ سے اتنا مشکل سوال کرے جس کا آپ جواب نہ دے سکے۔ کہنے لگا آپ یہ بتلائیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو نیک ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو بد ہیں؟ آپ نے فرمایا اس طولانی سوال کا جواب اپنے مختصر دے دیا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ سید الانبیاء جو اچھی چیزیں ہیں ان کا ایک ایک کا نام لیں گے اور جو بری چیزیں ہیں ان کا بھی ایک ایک کا نام لیں گے، لہذا یہ وہ اس ذہن سے آیا۔ لیکن سید الانبیاء رحمت للعالمین جو کہ جس کے فرشتے جس کے سامنے سر نگوں ہوتے ہیں، سید الانبیاء نے فرمایا میں وہ کام جس سے تیرا دل مطمئن ہو جاتا ہے،
جس کام کرنے کے بعد بھی اور پہلے بھی تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے، سمجھو یہ اچھا کام ہے، اور جس کام کرنے سے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، ارادہ کرنے سے بھی دل مطمئن نہیں ہوتا، کام کرنے کے بعد بھی تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، ایسا سمجھو کہ وہ کام اچھا نہیں ہے، کیونکہ جب تک تمہارا دل مطمئن ہے جس کام سے، وہ اچھا کام ہے، جس کام سے تمہارے دل میں تھوڑا بھی کھٹکھٹا ہو، ایسا سمجھو کہ وہ کام برا کام ہے، جس سے تمہارا ضمیر مطمئن نہیں ہے، تمہارا دل کو مطمئن نہیں ہے، تمہارے دل کو تسلی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کو دو الفاظ میں آپ نے جواب دے دیا۔ آگے ہے کہ ایک گروہ عبد القیس آپ کی خدمت میں آیا، بعد ادائے مطلب حضرت سے ان سے فرمایا کہ اپنے شہر کا خرمہ جو تمہارے ہمراہ ہے دکھلاؤ۔ ہر ایک نے اپنے خرمے حضرت کے سامنے پیش کیے، آپ نے ہر ایک خرمے کا نام بتلایا، وہ حیران ہوئے، آپ تو ہم سے زیادہ ہمارے شہر اور شہر کی چیزوں کا حال جانتے ہیں۔ پھر کہنے لگے ہمارے ساتھ ہمارا ایک ماموں ہے جو دیوانہ ہو گیا ہے، آپ نے اس کو طلب فرمایا اور ایک چادر اس پر ڈال کر 3 مرتبہ فرمایا اے دشمن خدا اس کو نہ ستا، اے دشمن خدا اس کو نہ ستا۔ فوراً ہی وہ عاقل ہو گیا، اس کا پاگل پن ختم ہو گیا، دیوانہ پن ختم ہو گیا۔ ان کے پاس ایک بکرا تھا، وہ جب آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس کا کان زور سے پکڑا، جس کی وجہ سے اس کے کان پر داغ پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ داغ قیامت تک اس کی نسل میں باقی رہے گا۔ چنانچہ اس کی نسل میں اب بھی وہ نشان باقی ہے۔ ہم جتنے بھی اتنے معجزات ہیں، یہ تو حصہ 2 تھا، یعنی دوسرا حصہ تھا، اس سے اور بھی حصے آئیں گے۔ یہ معجزات جو ہیں، آج 7 معجزات بتائے گئے ہیں۔ سید الانبیاء کے ہر قدم پر وہ خود بھی ایک معجزہ نما تھے، لہذا اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جس کا ہر لفظ ہر لمحہ وہ معجزہ ہے۔ ہمیں یہی التجا کرنی چاہیے اور التجا کرتے ہیں۔ اے خالق کائنات ہمیں سنت نبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔